बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का रेला गरीब को बहा ले गया। हफ्तावार महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा 48% से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, गाय और मुर्गी के गोश्त समेत 30 अशिया महंगी हुई हैं। अंडे, दालें, दूध और दही समेत बुनियादी जरूरियात जिंदगी के दाम बढ़े। जिंदा मुर्गी 35 रुपए किलो, आलू 3 रुपए, दाल चना 4 रुपए 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपए 11 पैसे महंगी हो गई। 9 अशिया की कीमतों में कमी भी आई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट सामने आ गई। महंगाई में मजीद 1.05% का इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 48.35% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी देखी गई। हालिया हफ्ते में 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 8.91% महंगा हुआ, आलू 3.99 और खुश्क दूध 3.81% महंगा हुआ। दाल चना 1.96 और दाल मसूर की कीमत में 1.83% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 1.81 और मटन की कीमत 1.71% बढ़ी। मर्दाना जूती 58.05 और सैंडल 33.36% महंगे हुए। लेडीज सैंडल 14.31 और वॉशिंग सोप 1.27% महंगा हुआ। एक हफ्ते में प्याज 16.69 और लहसुन 3.44% सस्ता हुआ। टमाटर की कीमत में 3.41% कमी देखी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक डीजल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कमी हुई। शहर में आटे का बदतरीन बहरान, दुकानों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। धर्मपुरा, शादमान, घड़ी शाहू के मकीन परेशान। अगर चक्की का आप आटा लेंगे तो 165 रुपये है। ये आटा तकरीबन जो देते हैं सब्सिडाइड वो 140 रुपये पड़ता है। ये अभी जो स्टोर पे दे रहे हैं ये तकरीबन 1300 रुपये और 20 किलो तकरीबन 70 के लगभग ये पड़ता है। अभी तो लोग मर रहे हैं, सबको पता है। ये मेरा ख्याल है ये बातें कहने की है ही नहीं। 600-700 रुपये आता है, 1000 आता है, कभी 600 में क्या होगा। ना बच्चों को पढ़ा सक रहा हूँ। गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, किताबें पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी है। जिन्हें दिहाड़ी 1000 रुपया तो 1000 आटा लियान के हांडी पकान के अपने किराए देने के बिल दे। 3 दिन से चक्कर लगा रही हूँ आटे के लिए। आटा मिल नहीं रहा, गरीब लोग कहाँ से खाए। जो हमारी 1000 रुपया तनख्वाह नहीं है तो 1300 का आटा कितों लेगी। आटे दादा भेजो जो गरीब लोग खा लें लाके। आवाम को 50% रियायत पर आटा देने के लिए सिफारिशात तैयार। 1 करोड़ 70 लाख से जायद कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को रियायती आटा मिलेगा। पंजाब में आटे की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कम आमदनी वाले अफराद को आटा 50% रियायत के साथ देने की सिफारिशात की गई हैं। ज़राए का कहना है कि 1 करोड़ 70 लाख से जायद कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को 50% रियायती आटा देने की तजवीज़ पेश की गई है। निगरान वज़ीर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कमेटी बनाकर मजीद प्लान तलब कर लिया है। कमेटी की हतमी सिफारिशात पर निगरान काबीना 50% रियायत पर आटा देने की मंजूरी देगी। रमजान की तरह सेंटर्स में शहरियों को रियायती कीमत पर आटा मिल सकेगा। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा हो गया। 24 किरात 2,25,700 रुपये तोला हो गया, जबकि 22 किरात सोना 2,06,892 रुपये तक जा पहुंचा। शहर के सराफा बाजारों में जुमे के रोज सोने की कीमत में 2700 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 किरात फी तोला सोना 2,25,700 रुपए में फरोख्त हुआ। 22 किरात फी तोला सोना 2,06,892 रुपए में फरोख्त किया गया। 21 किरात फी तोला सोना 1,97,488 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2680 रुपए रही। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 23 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 283 रुपए 59 पैसे पर बंद हुई। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में एक्सरे फिल्में नापेद। इंपोर्ट न होने के बायस कंपनियों ने सप्लाई से माजरत कर ली। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में MRI, CT स्कैन और एक्सरे टेस्ट कराने वाले मरीज ख्वार हो गए। इलाज मुआलजा मुतासर होने लगा। हुकूमत पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बेड का इजाफा करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बड़ी रकम खर्च करेगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बेड का इजाफा करने का फैसला किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के ऊपर 2 मंजिलों का इजाफा करने का फैसला हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस मंसूबे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये स्कीम अगले माली साल के बजट में शामिल की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस मंसूबे के तमाम खदोखाल तैयार कर लिए हैं।
لاہور شہر کا شاہکار CBD مین بولیورڈ منصوبے کھلنے کو تیار ہے، جبکہ CBD حکام نے کلمہ چوک انڈر پاس کی توسیع کے بعد علی زیب انڈر پاس کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ CBD کے اہم منصوبے کلمہ چوک انڈر پاس سے متصل نئے انڈر پاس علی زیب انڈر پاس کا بورڈ آویزہ کر دیا گیا، جبکہ انڈر پاس کی اسفالٹ لیئر بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ انڈر پاس کے اوپر ریکنگ، وال ورک، لائٹس، کیٹ آئیز اور لین مارکنگ بھی مکمل کر لی گئی۔ علی زیب انڈر پاس کی تکمیل کی ڈیڈ لائن 5 مئی مقرر کی گئی تھی۔ CBD حکام نے علی زیب انڈر پاس کی اوپننگ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وقت مانگ لیا ہے۔ علی زیب انڈر پاس کی اوپننگ سادگی سے کی جائے گی، جبکہ اوپننگ کے لیے مونومنٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ پرویز الہی کے گھر اینٹی کرپشن اور پولیس کے ریڈ کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے DG اینٹی کرپشن سمیت دیگر افسران کی غیر مشروط معافی منظور کر لی ہے۔ مزید اس کیس پر تفصیلات جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن اور پولیس نے چودھری پرویز الہی کے گھر پہ ریڈ کیا تھا، جس کے بعد چودھری پرویز الہی نے DG اینٹی کرپشن سیف ظفر چٹھا کے علاوہ ایڈیشنل DG جو ان کے خلاف SSP آپریشن سیب اشرف اور SP ماڈل ٹاؤن ہمارا شرازی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان تمام افسران کو طلب کیا تھا، ان سے جواب مانگا تھا۔ آج تمام افسران نے غیر مشروط معافی مانگی اور اپنا جواب جمع کروا دیا تھا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے پرویز الہی کی اس درخواست پر سماعت کی تھی اور افسران کے تحریری جواب موصول ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام افسران کی غیر مشروط معافی منظور کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کی درخواست کو نپٹا دیا گیا ہے۔ DG اینٹی کرپشن سیف ظفر چٹھا، ایڈیشنل DG جو طارق حسن ہے، ان کے علاوہ جو SSP آپریشن صہیب اشرف اور SP ماڈل ٹاؤن ہمارا شرازی کی توہین عدالت کی درخواست۔ جی ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عثمان بزدار کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت، کیس کی مزید سماعت 7 مئی تک ملتوی۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں بھی 9 مئی کو نیب میں طلبی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ ریمارکس میں کہا، آپ وزیر اعلیٰ رہے ہوں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ عدالت نے واضح کر دیا، اگر درخواست گزار شامل تفتیش نہیں ہوگا تو دیا گیا ریلیف واپس ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عثمان بزدار کی درخواست پر سماعت کی۔ سرکاری اراضی پر قبضے کا معاملہ، عثمان بزدار اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہوئے۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ کو سرکاری اراضی پر قبضے کے حوالے سے سوال نامہ دے دیا۔ عثمان بزدار نے جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ عثمان بزدار پر میونسپل کارپوریشن DG خان کی اراضی پر قبضے کا مقدمہ درج ہے۔ ادھر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور نے عثمان بزدار کو 9 مئی کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کو 30 سوالات پر مشتمل سوال نامے کے جوابات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کے DG خان میں ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دینے کے سوالات بھی سوال نامے میں شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں درختوں کی کٹائی پر شدید اظہار برہمی۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئندہ DGPH سے ہر قسم کے درختوں کی کٹائی کے ذمہ دار ہوں گے۔ عدالت نے درختوں کی کٹائی پر رجسٹرار گورنمنٹ یونیورسٹی اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کو آئندہ سماعت پر طلب بھی کر لیا۔ شاد کریم نے انسداد اسموگ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے مبہم رپورٹ جمع کروانے پر واسا پر اظہار ناراضگی کیا اور ریل پا میں زیر زمین پانی کے حصول کے ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ گھر جاتا ہوں تو 5000 خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں۔ DGPH اگر باہر نکل کر کچھ دیکھ لیں تو انہیں بھی نظر آ جائے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ زیر زمین پانی کا لیول کم ہو رہا ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں واٹر میٹر لگا کر پانی کے تناسب سے چارجز وصول کیے جانے چاہیے۔ عدالت نے تجویز پر MD واسا کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے نشاط گروپ کے ساتھ میواکی جنگل کے متعلق میٹنگ کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ LD اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز درخت لگانے کی پابند ہیں۔ عدالت نے DGPH کی کارکردگی اور $273 ملین کے پروجیکٹ میں فنڈز کی کم استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کیس کی مزید سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ UMT کی جانب سے معروف کاروباری سماجی شخصیت SM پرویز کو PhD مینجمنٹ کی اعزازی ڈگری دینے کی تقریب رکھی گئی۔ گورنر پنجاب اور پیٹرن UMT ملک الرحمان نے SM پرویز کو PhD مینجمنٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد، وزیر صنعت احسن تنویر، وزیر کھیل وہاب ریاض، وزیر اوقاف اظفر علی ناصر سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ چیئرمین UMT ڈاکٹر احمد عمر مراد، UMT کے قائم مقام صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید حسن، ڈائریکٹر آصف رضا، گوہر اعجاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔
اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ کاروباری حضرات روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ قیمتی زر مبادلہ ملک میں لا کر معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کاروباری حضرات کا عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم اور صحت کے شعبے میں کردار قابل تحسین ہے۔ ہمیں اچھائی کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون اور اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس ریڑھی بانوں اور خوانچہ فروشوں کی بہتری کے لیے صوبائی وزیر بلدیات نے جامع پلان طلب کر دیا۔ سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ آفس کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر نویرا نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ریڑھی بانوں کی رجسٹریشن اور انہیں سالانہ بنیادوں پر لائسنس جاری کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرح مخصوص علاقوں میں جدید ڈیزائن کی ریڑھیاں لگوانے کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں گی تاکہ ریڑھیوں پر کھانے سمیت دیگر ضروری اشیاء فروخت کی جا سکے۔ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ لگانے سے ریڑھی بانوں کی عزت افزائی اور ان میں احساس تحفظ پیدا ہوگا۔ رجسٹریشن سے ریڑھی بانوں کو مختلف سرکاری اہلکاروں کی بھتہ خوری اور بلیک میلنگ سے بھی نجات مل جائے گی۔ LDA کا انسداد اسموگ اہداف شجرکاری مہم میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز 2.5 لاکھ سے زائد پودے لگائیں گی۔ شہر میں شجرکاری مہم کے متعلق کمشنر لاہور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر، DG PHA طاہر یاسین بٹو، چیف انجینئر LDA اسرار سعید خان، ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر عمران علی اور دیگر شریک ہوئے۔ LDA پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تعاون سے ان سوسائٹیز میں شجرکاری کرائے گا۔ پہلے مرحلے میں 25 سے زائد پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 فٹ کے پودے لگائے جائیں گے۔ بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں پاک چین عصری فن پاروں کی نمائش، نباتاتی سائنسز پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چائنیز آرٹسٹوں کے فن پاروں کو بھی نمائش میں رکھا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں پاک چین عصری فن پاروں کی نمائش اور نباتاتی سائنسز پر دوسری عالمی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں لاہور میوزیم کے اشتراک سے نمائش جاری رہی۔ اختتامی تقریب کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کی۔ سابق وفاقی سیکرٹری اخلاق احمد تارڑ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ نمائش میں چین سے 16 اور پاکستان کے آرٹسٹ جمال شاہ اور فریال گوہر نے شرکت کی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ قربان لائنز میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات میں SP عاصم جسرا اور DSP سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ، الیکٹرانک ٹکٹنگ، میڈیا سینٹرز کے افسران، ایمرجنسی کنٹرول سینٹر، ڈسپیچ کنٹرول سینٹر، الیکٹرانک ڈیٹا انالیسس سینٹر، ویڈیو کنٹرول سینٹر اور پکار 15 کے 95 افسران کو اعلیٰ کارکردگی پر نقد انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ رانا ظہیر اکیڈمی نے توقیر ڈار ہاکی ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ رانا ظہیر اکیڈمی کے عبدالمنان، رانا سہیل، محمد ابراہیم نے 1-1 گول کیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ پر رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی اور ڈار ہاکی اکیڈمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی نے میچ 2 کے مقابلے میں 3 گول سے جیتا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔